आता है वो खादम पाक है, मुकद्दस है। और जब हम कलाम को वेलकम करते हैं उसके साथ ही हम उसके खादम को भी वेलकम करते हैं। मैं चाहूँगा बगैर देर किए हुए खुदा के खादम पास्टर डैनियल हमारे दरमियान है वो आए और खुदा के कलाम की खिदमत करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम सब खुदावन के हजूर में हैं और हम अपने खुदा की बंदगी और इबादत करने के लिए आए हैं। और फिर कहूँगा आप सब मुबारकबाद के मुस्तिक हैं कि आप अपने खुदा के घर में हैं। हालेलुया। आज यही मेरा बोल था कि इसी बात पर बोलूं कि जब हम अपने खुदा के घर में आते हैं तो इसका राज क्या है, इसके पीछे क्या अहम बात पोशीदा है। और खुदा के जलाल के कहना चाहूँगा जब मैं विजिट करता हूँ तो चूँकि मुझे पता होता है किन किन खानदानों से लोग खुदा के हजूर में आते हैं और फिर मैं उन खानदानों के लिए दुआ करना शुरू कर देता हूँ कि खुदा वहाँ से भी लोग तेरी हजूर में आएँ। और कई बार मुझे खुदा ने इस बात के मुशाहदे में कहा कि जिसके लिए दुआ की गई है आज वो मेरे घर में है। हालेलुया। तो हम तमाम ईमानदारों के जो खुदा के हजूर में हैं अपने खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं। फिर कहूँगा हस्बे वायद जो यहाँ पर पढ़े लिखे ईमानदार बैठे हैं जरा अपने हाथ ऊपर करें, जो पढ़े लिखे बैठे हैं यहाँ पर ऊपर करें, कोई गाली ईमानदार पढ़े लिखे बैठे हो पंजाबी चाहूँगा जेडे पढ़े लिखे बैठे हो जेडे आप अपनी बाइबल लैके ऊपर उत्ते करो जरा, जेडे आप अपनी बाइबल लैके उत्ते करो जरा और उत्ते करो सब पता चले। ईमानदारों फिर कहूँगा किताब मुकद्दस सबसे अच्छा दोस्त है। किताब मुकद्दस हालात को बदल देने वाली किताब है। हालेलुया। किताब मुकद्दस हमें हमारे खुदा से मिलवाती है। अगर ये किताब मुकद्दस हमारे पास ना हो फिर हम खुदा को नहीं जान सकते, हम यीशु मसीह को नहीं जान सकते, हम पाक रूह को नहीं जान सकते, हम दुनिया में बेहतर ढंग से जिंदगी बसर नहीं कर सकते। तो मैं गुजारिश से कहूँगा उन ईमानदारों से जो यहाँ पढ़े लिखे आते हैं बराहे गरम बार बच्चे कहते हैं सानू उर्दू बाइबल पढ़नी नहीं आती, मैं कहना तुसी अपनी इंग्लिश बाइबल नाल लैके आया करो ताकि ए बहाना खत्म। खुदा का शुक्र करते हैं उनके लिए जो वाकई इंग्लिश में भी खुदा कलाम पढ़ सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा खुदा फिर तुहानू इस काम लई इस देश की सदा तो बाहर लै जाए। हालेलुया। इसलिए ईमानदारों जब हम खुदा के घर में आते हैं मुबारक है अल्लाह आप लोग जो खुदा के घर में हैं, वरना जिंदगी इस कदर मसरूफ हो चुकी है। कुछ लोगों ने इतवार दिन सौन ही रखे है, हफ्ते की सारी बात जागना है, इतवार को सारा दिन सोना है, तो उसके बाद फिर उठना है, अपने काम लग जाना है। मुबारक है वो लोग जो अपने खुदा के घर में आते हैं और खुदा की बरकतों से वो माला माल होते हैं, जिनके पास किताब मुकद्दस है। मेरे साथ बोले कलाम खुदा को नया है नामा, और वो किताब जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जैसे हमारे आका ने अपने शागिर्दों को सिखाया वैसे ही शागिर्दों ने उस काम को उसी तौर से सर अंजाम दिया। एमाल किताब तीसरा बाब, एमाल तीसरा बाब आयत नंबर 19 आपके लिए तिलावत करना चाहूँगा। एमाल तीसरा बाब आयत नंबर 19। बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताज़गी के दिन आए। बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताज़गी के दिन आए। ईमानदारों शागिर्द वो है जो अपने उस्ताद की तालीम को अपनाता है, उस्ताद के अहकामात पर अमल करता है, वही सही शागिर्द है। यीशु मसीह ने जो कुछ शुरू से किया वही शागिर्दों ने किया। लिखा है कलाम खुदा में जब यीशु मसीह नासरी यरदन से वापस लौटा बियाबान से कलीसिया में,
تو یسوع مسیح نے دیکھا یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو. کیا کرو؟ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کے بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. شاگردوں نے جب منادی شروع کی اسی بات کی جو یہاں پر پطرس کے پیغام کی ہیڈنگ ہے وہ ہے پطرس کا پیغام. اس کا جو خطبہ تھا یہاں پر خدا کا بندہ جب کلام سنا رہا تھا یہ لوگوں سے کہہ رہا تھا کیا کرو؟ بس توبہ کرو. یہ سب سے مشکل کام زندگی میں لگتا ہے، کیا میں توبہ کروں؟ لیکن کتاب مقدس بتاتی ہے کہ لوگوں نے وقت کی قدر کی، اپنی زندگی خدا کے تابع کی، وہی دنیا میں اچھے لفظوں سے یاد کیے جاتے ہیں. اور جو لوگ خدا کے کلام کی قدر نہیں کرتے، میں تو کہوں گا وہ گلی کے کوڑے کرکٹ کی طرح وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں. لیکن خدا کا قدر کرنے والے جو ہیں وہ دنیا میں بھی، یہ بڑی خاص بات کہہ رہا ہوں، دنیا میں بھی مطمئن زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں بھی وہ خوش رہتے ہیں، اور عاقبت تو ہے ہی اپنی خوشی. ہیلیلویا. چند دن پہلے جب ہم رفاقت میں تھے تو میں نے پاسٹر صاحب سے کہا کہ میں اب کی بار کتاب مقدس میں سے ایک ہی خاندان کے 2 افراد کے بارے میں ضرور شیئرنگ کروں گا جن کے پاس کتاب مقدس ہے. رسالہ نکالیں، پرانا عہدنامہ، دوسرا تواریخ صفحہ نمبر 490، باب نمبر 28. پرانا عہدنامہ دوسرا تواریخ باب نمبر 28 صفحہ نمبر 490 ہے. یہاں پر ایک ہی گھر کے 2 افراد ہیں اور بڑے ذمہ دار ہیں. ایک باپ ہے اور دوسرا بیٹا ہے. باپ کا نام آخز ہے اور یہ یہودا کے قبیلہ سے ہے، اور بیٹے کا نام حسیہ ہے. اس سے اکثر ایماندار پیغامات میں سنتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے اپنی بیماری کے وقت، یہ یسایہ نبی کا ہم اثر تھا، یسایہ نبی کے زمانے کا یہ شخص تھا حزقیہ بادشاہ. کلام خدا کہتا ہے کہ کئی بار جب ہم معجزات کی بات کرتے ہیں پرانی عہدنامہ میں سے، ہم اکثر اس عظیم مرد خدا کو یاد کرتے ہیں. یہ وہی شخص ہے جسے یسایہ نبی نے کہا تھا تو اپنے گھر کا انتظام کر لے، تو اب بچے گا نہیں، تو مر جائے گا. یہی وہ شخص ہے جس کے باپ کے بارے میں بتانے کو ہوں کہ باپ اور بیٹے کی جو زندگی تھی اس میں زمین اور آسمان کا فرق تھا. حالانکہ باپ داؤد کی نسل سے تھا. جب کبھی خاندانی زندگی میں اسی محل میں داؤد نے بنایا تھا، گھر میں خدا کی بات ہوتی تھی، اور جو ابو اجداد کو بتاتے تھے کہ ہمارے گھر کا جو بڑا تھا، جو سردار تھا، جو بنیادی طور پر اس کے بادشاہی خدا سے پائی وہ داؤد تھا. لیکن یہ بندہ بلکہ اس کے علاوہ بہت سے بادشاہ خدا سے منحرف ہو گئے اور وہ خدا سے دور ہو گئے. اس کی بڑی سبب میں نے جو سیکھا وہ یہ تھا، اس قبیلے کے لوگوں نے یہاں تک ظلم کیا کہ جو دیگر قبائل کے لوگ تھے ان کو یہ اپنے علاقہ میں بھی آنے نہیں دیتے تھے. یہ سخت ہو گئے. جب ہمارے مزاج سخت پڑ جاتے ہیں تو ہم بہت سی برکات جو لوگوں کے لیے ہوتی ہیں دوسروں کے لیے ان سے ان کو روک دیتے ہیں. یہاں پر یہی حال ہوا. یہاں پر لکھا ہے 28 باب میں، آکس 20 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 16 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس نے وہ نام کیا جو خداوند کی نظر میں درست ہے جیسا اس کے باپ داؤد نے کیا تھا. بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہوں پر چلا اور بالین کی ڈھالی ہوئی مورتیں بھی بنوائیں. اس کے سوا اس نے حنون کے بیٹے کی وادی میں بخور جلایا اور ان قوموں کے نفرتی دستوروں کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے خارج کیا تھا، اپنے ہی بیٹوں کو آگ میں جھونکا. اور اس نے اونچے مقاموں اور پہاڑوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے قربانیاں کی اور بخور جلایا. ایمانداروں، یہ یہودا کے قبیلے کا نوجوان بادشاہ، لیکن اس نے اتنا کبھی کام کیا، اس نے خدا چھوڑ دیا، اس نے خدا کی ہیکل چھوڑ دی
جو بہت روکتے کھڑے کرنے کی بات نہیں تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو اٹھایا اور اس نے آگ میں جھونک دیا ان دیوتاؤں کے لیے جن سے خدا نفرت کرتا ہے۔ اس شخص کو خدا کا خوف آیا کہ یہ میرے بدن سے ہیں جن کو میں غیر اقوام کے معبودوں کے لیے آگ میں دے رہا ہوں۔ بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو کبھی کبھار اگر مائیں اپنے بچے کو تھپڑ مارنے کی کرے، کئی بار ہم ہاتھوں کو دیتی کہ ساتھ سے تھپڑ مار رہا ہے، لیکن یہ اس کا ظالم شخص تھا۔ جب اس کے دماغ میں ابلیس ڈیرا کر گیا، اس شخص نے اپنی اولاد کو غیر معبودوں کے سامنے آگ میں دینا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ کلام خدا بتاتا ہے کہ یہ بہت ظالم تھا، اس نے ہیکل کے دروازے بند کر دیے، ہیکل کے دروازے بند کر دیے، اور کیا آگے لکھا ہے کہ اس شخص نے ہیکل کے برتنوں تک توڑ دیے۔ اس قدر یہ خدا سے برگشتہ ہو گیا کہ اس شخص نے ہیکل کے برتن توڑ دیے۔ جب ہم اسی باب کی آیت نمبر 22 سے پڑھتے ہیں، جن کے پاس کتاب ہے ان کو سے نکالیں، اور لکھا ہے یہ بندہ جب خدا سے دور ہو گیا، حالات اس کے خراب ہو گئے۔ یہاں لکھا ہے اور اپنی تنگی کے وقت بھی اس نے یعنی اسی آخر بادشاہ نے خداوند کا اور بھی زیادہ گناہ کیا، کیونکہ اس نے دمشق کے دیوتاؤں کے لیے جنہوں نے اسے مارا تھا قربانیاں کی، اور کہا چونکہ آرام کے بادشاہوں کے معبودوں نے ان کی مدد کی ہے سو میں ان کے لیے قربانی کروں گا تاکہ وہ میری مدد کریں۔ لیکن وہ اس کی اور سارے اسرائیل کی تباہی کا باعث ہوئے، اور آخر نے خدا کے گھر کے برتنوں کو جمع کیا اور خدا کے گھر کے برتنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور خدا کے گھر کے دروازوں کو بند کیا، اور اپنے لیے یروشلم کے ہر کونے میں مندر بنائے، اور یہودا کے ایک ایک شہر میں غیر معبودوں کے آگے وقوع جلانے کے لیے اونچے مقام بنائے، اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو غصہ دلایا۔ یہاں تک اس شخص نے یہ کام کیا کہ اس نے خدا کو غصہ دلا دیا، وہ خدا جس کا داؤد کے ساتھ وعدہ تھا کہ اگر تیری نسل تیرے لوگ میرے ساتھ وفاداری کریں گے تو تیرے تخت پر بیٹھنے کے لیے بادشاہوں کی کمی نہ ہوگی، لیکن یہ بندہ اس قدر سخت نکلا، اس نے سب سے اہم کام کیا۔ وہ ہیکل جہاں پر تمام قبائل آتے تھے، وہ ہیکل جہاں پر غیر قومیں آس لگا کر بیٹھتی تھی کہ جب ہم بنی اسرائیل کے خدا کے گھر میں جائیں گے تو ہماری منتیں پوری ہوں گی، ہماری مشکلیں جائیں گی، ہماری پریشانیاں جائیں گی۔ اس شخص نے 12 قبائل کے لیے ہیکل کے دروازے بند کر دیے، اس نے غیر اقوام کے لیے ہیکل کے دروازے بند کر دیے۔ اس بندے نے، میں تو کہتا ہوں کہ اس بندے نے جب وہاں کھڑا تھا، اس نے کاہنوں کو دھکے مار کر وہاں سے نکالا ہوگا، اور وہ کہتے ہوں گے کہ اے خدا کوئی شخص بھیج دے اس ہیکل کے دروازے کھول دے۔ ہیلیلویا۔ اور ایمانداروں جواب آسمان سے آیا۔ جب یہ بندہ رحلت اس نے کی، جب یہ بندہ مرا، اس کو اپنے ابو اجداد کا قبرستان بھی نصیب نہ ہوا۔ آخری یاد میں لکھا کہ یہ بندہ جب مرا، اس کو یہودا کے بادشاہوں کی قبر میں دفن نہیں کیا گیا۔ اچھا کرنے والوں کے بارے میں اچھا کہا جاتا ہے۔ اس شخص نے جو زمین پر اس نے بویا وہی اس نے آسمان پر کاٹا، اور کلام خدا کہتا ہے کہ اسی کے بدن سے حزقیہ بادشاہ جب اپنے دور حکومت میں آیا تو خدا نے اسے وہ کرنے کے لیے دیا جو خدا کرنا چاہتا تھا۔ اور میں سوچ رہا تھا جب یہ بندہ حزقیہ اپنے باپ کو یہ سارے ظلم کرتے دیکھ رہا تھا تو یہ ہر روز پریشان ہوتا ہوگا، کیسا میرا ظالم باپ ہے، میرا خدا تو زندہ خدا ہے، وہ تو پتھروں میں نہیں رہتا، وہ لکڑی میں نہیں رہتا، وہ تو میرا خدا تو بنی اسرائیل سے پیار کرتا ہے، اور میرے خدا نے ہمارے جد امجد داؤد سے یہ گھر بنوایا ہے، اور یہ کیسا ظالم باپ ہے، یہ کیسا ظالم بادشاہ ہے جس نے ہیکل بھی بند کروا دی ہے۔ ایمانداروں، کلام خدا کہتا ہے جب یہ غیر مند نوجوان انہوں نے حکومت کرایا، اس نے سب کچھ جو خدا کی مرضی تھی وہی کیا۔ 29 باب لکھا ہے حزقیہ 25 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 29 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام ابیہ تھا جو زکریا کی بیٹی تھی، اور اس نے وہی کام جو خداوند کی نظر میں
درست ہے ٹھیک اسی کے مطابق جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا کیا. ہاللیلویا. اس بندے کے بارے میں لکھا ہے اس نے اس شخص نے جو کچھ خدا چاہتا تھا جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا. یہ مناسبت ہے کہ یہاں پر آخر کو بھی داؤد سے منسلک کہا گیا ہے کہ جو اس کے باپ داؤد نے کیا اس نے وہ نہ کیا. یہاں پر بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کے بارے میں جو کچھ اس کے باپ داؤد نے کیا اس نے سیم اسی طرح کیا. ایماندارو جب ہم اپنے خدا کی پیروی اپنے بڑوں کی طرح کرتے ہیں تو ہمارا خدا بھی خوش ہوتا ہے. کئی بار ایسا کہا جاتا ہے یہ فلاں خادم کا بیٹا جو خدا کے ساتھ چل رہا ہے, یہ فلاں خادمہ کی بیٹی جو خدا کے ساتھ چل رہی ہے, لیکن جب ہم اپنے اصل موقف سے ہٹ جاتے ہیں تب لوگ کہتے ہیں یہ برگشتہ لوگ ہیں. یہاں پر میں کہوں گا یہ تحصیل کے قابل ہے یہ بندہ حزقیہ جس نے وہ خدا کے جو احکام تھے جو یہ بچپن میں سیکھتا تھا. گھر بھی ایک تھا, محل ایک تھا, لیکن سوچ ایک نہیں تھی. یہ شخص اس نے ہیکل کے دروازے کھلوائے اور میں کہتا ہوں جب یہ شخص ہیکل طرف جا رہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ کہہ رہا تھا اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے مجھے یہ کام کرنے کا فریضہ دیا ہے, میں اس کام کو کر رہا ہوں. اور اس کے بعد اس شخص نے ایمانداروں دوبارہ لکھا ہے جب ہم اس کے آیت نمبر 18 میں جاتے ہیں یہاں پر ہیڈنگ ہے ہیکل کی ازسر و مخصوصیت. کسی عظیم مرد خدا نے پھر دوبارہ ہیکل کی جو تھی وہ مخصوصیت کروائی. یہاں تک لکھے اسی چیپٹر میں کہ ہیکل کے اندر بہت گند تھا, بہت غلاظت تھی, بہت کچھ پڑا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. لکھا اس نے لالیوں سے کاہنوں سے کہا کہ اب ہیکل میں سے گند باہر پھینک دو, اور لکھا ہے انہوں نے جا کر قدرون کے نالے میں اس غلاظت و گند کو پھینک دیا. آج ہیکل ایماندار و ہم ہیں. کون ہے؟ ہم سب خدا کی ہیکل ہیں اور ذمہ داری یہ ہمارے ضمیر پر ہے کہ ہم اس گندگی کو اپنی زندگی میں رہنے دیں یا حزقیہ کی طرح باہر پھینک دیں. ایماندار اس بندے نے ایک اور کام کیا. جو سالانہ عیدیں تھیں وہ بھی بند تھیں. اس شخص نے جب ہیکل بند کروا دی تو عیدیں بند ہو چکی تھی. اس شخص نے جب یہ اپنے عنان حکومت میں آیا اس شخص نے باقاعدہ ہڑتالیں بھیجے. اس نے کہا جا کر اعلان کرو کہ اس سال یہاں پر ہم ہیکل میں عید منائیں گے. اور ایمانداروں ایک بڑا کام ہوا. اس باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس شخص اس کی ہیڈنگ ہے عید فصح منانے کی تیاری, اور آیت نمبر 6 میں ہے جیسے اس نے لوگوں کو بھیجا. لکھا ہے 30 باب آیت نمبر 6 سوہرکار بادشاہ اور اس کے سرداروں سے خط لے کر بادشاہ کے حکم کے موافق سارے اسرائیل اور یہودا میں پھرے اور کہتے گئے. کیا کہہ رہے تھے؟ اے بنی اسرائیل, ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا کی طرف پھر رجوع لاؤ. ہاللیلویا. جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیل, ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا کی طرف پھر رجوع لاؤ تاکہ وہ تمہارے باقی لوگوں کی طرف جو اسور کے بادشاہوں کے ہاتھ سے بچ رہے ہیں پھر متوجہ ہو. ایماندارو جب ہم اپنے خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں حالات بدل جاتے ہیں. ہاللیلویا. حالات کی تبدیلی کے لیے خدا سے رجوع لانا بہت ضروری ہے. ضرور خداوند کے جلال کے لیے کہنا چاہوں گا کئی ماہ سے ہم ایک عزیز بہن کے لیے خدا دعا میں تھے. آپ کلیسیا آپ لوگ خدا کے حضور دعا کر رہے تھے. جو ہم نے جمعرات کی شام اعلان کیا تھا کہ ہم جمعے کو شام بحران ٹاؤن میں جائیں گے. ایمانداروں اسی پہلی ہی گیدرنگ میں اس رفاقت میں اس پرستش میں جب ہم خداوند کے لیے کر رہے تھے ضرور ہم ایڈر صاحب میں کھڑے ہوئے جب ہم پرستش کر رہے تھے تو وہی بہن جو تقریباً 6 ماہ سے یہاں پر دعا کے لیے آ رہی تھی. ہم سب خدا آپ کے لیے سے ان کی دعا کر بہن گرس کے لیے جب خدا کے خادم پرستش کر رہے تھے میں چاہوں گا کچھ وہ ضرور اپنے طور سے کہیں کیسے کہہ رہے تھے.
خدا کے خادم نے جو کہا، میں پرشپ جب کر رہا تھا میں نے یہ وہی تھی کہ خدا کی خاتمہ جب میں نے یہ بادشاہ بلال کا سانگ شروع کیا پرستش کے لیے تو وہ بہن آستہ آستہ تالی بجانی شروع ہوگی جو کہ اپنے ہاتھ ہے اتنا ہلا نہیں سکتی. جیسے جیسے میں پرستش کرتا گیا وہ تالی زور زور سے بجاتی تھی. اس کو خدا نے اسی ٹائم سے پا گئی. بتا رہے تھے کہ جب لوگ کھڑے تھے، لوگ پرستش کر رہے تھے، کہہ رہے تھے میں نے کہا خدا جیسے تمہیں آصف آزاد کیا ہے اپنی اس بیٹی کو آج آزاد کر دے. ہیلیلویا. ایمانداروں، کئی بار آپ سب سے کہہ چکے ہیں ہم خدا آپ کے بغیر ناممکن ہے کہ ہم کچھ کر پائیں. آپ دعائیں کرتے ہیں، آپ خدا کی ستائش کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں تو خدا بندھن توڑتا ہے. میں قدیم خادم بارے کہوں گا، ڈی ایل موڈی کی خدمت کے بارے میں مصنف کہتے ہیں جتنی روحیں ڈی ایل موڈی جب منادی کرتا تھا بجتی تھی، اتنی ہی روحیں جب ساتھ لوگ خدا کی ستائش کرتے بجتی تھی. ہیلیلویا. تو آپ بہت اہم لوگ ہیں. جب آپ پرستش کرتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو بندھن ٹوٹتے ہیں اور خدا کا شکر کرتے ہیں. جب ہم صاحب وہاں سے روانہ ہونے کو تھے، پاس صاحب کہتے ٹھیک ہے آپ ان کے خاندان میں جائیں اور جا کر دعا کر کے واپس آئیں. تو میں بتا رہی تھی کہ بھائی آج میں نے اس قدر اس زور سے میں نے اپنے ہاتھوں کو استعمال کیا، میں نے تالی بجائی. کئی عرصے سے میں اس طور سے تالی نہیں بجا سکی اور خدا نے ایک بڑے عرصہ کے بعد اپنی بیٹی کو اس روز پوری طور پر آزاد کیا. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. پھر آئیں گے اپنے مضمون کی طرف. جب ایماندار خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں تو حالات بدل جاتے ہیں. وہ بہن اور ان کا شوہر کہہ رہا تھا لاکھوں روپے ہم نے لٹا دیے جادوگروں کو، اب ہم موت بھی آئے گی تو یسوع قدموں پر آئے گی. ہیلیلویا. رجوع لانے سے حالات بدلتے ہیں. یہ شخص جب رجوع لایا، اور میں کہتا ہوں یہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ یہ بنی اسرائیل کے لیے، اس علاقہ کے لیے، غیر اقوام کے لیے بندہ باعث سے برکت ٹھہرا. لوگوں نے سنا، ہرکاروں نے زور زور سے وہ کہتے تھے. میں پھر کہنا چاہوں گا اس آیت میں سو ہرکار بادشاہ اور اس کے سرداروں سے خط لے کر بادشاہ کے حکم کے موافق سارے اسرائیل اور یہودا میں پھرے اور کہتے گئے اے بنی اسرائیل، ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا کی طرف پھر رجوع لاؤ. کیا کرو؟ پھر رجوع لاؤ. اور یہ بات ضرور حزقیہ نے، یسایہ نبی نے، کاہن اعظم نے اور ساتھیوں نے کہی ہوگی کہ جا کر ساتھیوں دوستوں شور کرو، جا کر تمام علاقہ جات میں، تمام قبائل میں جاؤ اور کہو کہ پھر ہم اپنے خدا کے حضور سالانہ عید کریں گے. جب ہم آگے جاتے ہیں تو کلام خدا سکھاتا ہے. اسی باب میں میرے ساتھ نکالیں. یہاں پر دو ہیڈنگز ہیں. آیت نمبر 13 کے اوپر ہیڈنگ لکھا ہے عید فصح منائی جاتی ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ عید فصح منائی جاتی ہے. لیکن یہ لوگ بادشاہ کے ساتھ اس قدر خوش تھے جب انہوں نے 7 دن عید منائی، لوگوں کی روایت بڑھ گئی. لوگوں نے کہا ہم اس قدر خوش ہیں کہ 7 دن اور عید منائی جائے. ہیلیلویا. ایمانداروں، پورا یروشلم گرا ہوا تھا 12 قبائل سے. لوگوں نے عید کا سماں منایا ہوا تھا. انہوں نے بادشاہ سے کہا اب 7 دن کافی نہیں ہے، 7 دن ہم اور عید منائیں گے. جب ہم اسی 30 باب کی آیت نمبر 21 سے پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے باب نمبر 30 آیت نمبر 21، اور جو بنی اسرائیل یروشلم میں حاضر تھے انہوں نے بڑی خوشی سے 7 دن تک عید فطیر منائی اور لاوی اور کاہن بلند آواز کے باجوں کے ساتھ خداوند کے حضور گا گا کر اور ہر روز خداوند کی حمد کرتے رہے. اور حزقیہ نے سب لاویوں سے جو خداوند کی خدمت میں ماہر تھے تسلی بخش باتیں کی. سو وہ عید کے 7 دن کھاتے اور سلامتی کے ذریعوں قربانی چڑھاتے اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور اقرار کرتے رہے. ریکوائرمنٹ. پھر ساری جماعت نے اور 7 دن ماننے کا مشورہ کیا
اور خوشی سے اور 7 دن مانے. ہیلیلویا. کتنا ایماندار یہ خوشی کا یہ سما تھا. اب ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے عبادت کرنے کی. اب یہ لوگ 7 دن سے پھر 14 دن بعد چلے گئے. اور یہ کتاب المرسل ایک منفرد یہ عید فطیر تھی جو نے 23 سال بعد منائی تھی. ایمانداروں بعض بات ہم اپنے خاندان میں ضرور کہوں گا بحثیت بڑی رکاوٹ کا باعث بن جاتے ہیں. ہم خود تو چرچ آ جاتے ہیں لیکن بعض بار جو میرے منہ پر بات ہے بعض بار اپنی بیٹیوں کو خصوصاً چرچ میں آنے نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر ماحول خراب ہے. وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر ماحول خراب ہے. تو پھر میں کہتا ہوں ماحول اچھا کہاں پر ہے؟ وہ کشتی جس میں نوح تھا کہیں پر بھی کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ جو فضلہ ہے 40 دن کا وہ کشتی سے باہر پھینکا جائے. ایمانداروں علماء کہتے ہیں کہ کشتی کے اندر جہاں پر بہت کچھ ناقابل برداشت تھا اسی کشتی میں زندگی تھی. ہیلیلویا. باہر موت کی کشتی کے اندر زندگی تھی. یہ ہیکلیں یہ عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں اور میں ضرور کہوں گا یہ عبادت گاہیں اس کشتی کی طرح ہیں جہاں پر زندگی ہے. میں ضرور کہوں گا جو لوگ اس راہ پر اڑے ہیں خود کو جاؤ لیکن بچوں کو چرچ سے دور ہو. وہ اس فیصلے کو بدلیں اور کسی کو میں کہوں گا کسی کو چوکیدار نہ بنا دو کہ بس تو کہا کہ نئی بات لے جا رہے ہیں. ہم کوشش کریں ہمارے گھر کی جو نگہبانی وہ ہمارا خدا کرے گا کوئی اور نہیں کر سکتا. اس شخص سے ہم سیکھیں سب جو رجوع آیا جو واپس آیا یہ بہتوں کے لیے تازگی کا باعث بنا. جیسے ہم نے شروع میں آیت پڑھی بہت سے لوگ تازہ ہوئے. بنی اسرائیل جو کئی سالوں سے انتظار میں تھے میں تو کہتا ہوں یہ ہیکل کو یاد کر کے یہ رویا کرتے تھے اے خدا کیسا ظالم بادشاہ بھرکا ہوا ہے. ہم تیری ہیکل میں جانا چاہتے سے دروازے بند کرا دیے ہیں. اور ضرور خدا کہتا ہوا ایماندار انتظار کرو ایک اور شخص آ رہا ہوں جس کا نام حزقیاہ ہے. ہیلیلویا. میں اس کو لاؤں گا دروازے کھول دیے جائیں گے اور تم خوشی سے میری عبادت کرو گے. اس لیے جو کہوں گا کوشش کریں ایسے زمین کے فیصلے جو ہمیں خدا قریب لانے سے ہماری اولاد کو روکتے ہیں ایسے فیصلے جو ہمیں اپنے آپ کو خدا قریب لانے سے روکتے ہیں ان فیصلوں کو ریجیکٹ کریں رد کریں ان فیصلوں کو اور ہم خدا کے تابع ہو جائیں. یہ بندہ جو یسایہ نبی کا ہم اثر تھا ایک ایسا ملتا ہے کہ جب بادشاہوں نے حملہ کیا اسی حزقیاہ نے اور یسایہ نبی نے لکھا چلا کر خدا سے دعا کی. کیسے دعا کی؟ رو رہے تھے چلا رہے تھے اے خدا ہم تو تیرے ہیں ہم تیری امت ہیں ہم تیرے ان بندوں کی اولادی کے ساتھ تیرے وعدے ہیں تو ہماری مدد کر. جب یسایہ اور حزقیاہ چلا رہے تھے خدا نے جواب بھی مختلف طریقے سے دیا. وہ فوج بھاگ گئی اور وہی بادشاہ جو ان پر حملہ آور ہوا تھا خدا نے ایسا کہ اس کے ملازم کے ہاتھوں سے اس بادشاہ کو مروا دیا. ایمانداروں ہم کوشش کریں زندگی میں وہ کریں جو ہمارا خدا چاہتا ہے نہ کہ ہمارے ابوجداد. بعض بات ابوجداد کی جو تعلیم ہے وہ ہمیں کچھ فیصلوں سے ہمیں باہر رکھتی ہے. توبہ نہیں کرنی ہے بڑا مشکل کام نہیں کسی اور سے جان ہوتے ہو لیکن اس شخص نے جس کا نام حزقیاہ ہے اس نے اپنے باپ کی ساری اس نکمی روایت اس نے رد کر دیا. جس نے خدا سے پھر ناطہ جوڑا صرف اپنے لیے نہیں بلکہ یہ اپنے خاندان گھرانہ ملک و قوم